अस्सलाम वालेकुम राना जी, साहब। वो कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, हसन अली साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, थैंक यू सर। तशरीफ़ आवरी का बड़ा शुक्रिया जनाब। अ, हसन अली साहब टाइम कम है, आपका भी वक़्त बड़ा कीमती है, मुद्दे पर मैं आता हूँ। जी सर। 1-2 पॉइंट पे सर आपकी बड़ी कीमती राय लेनी है। जी, फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, किसी दोस्त का पैगाम भी है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। जी सर। हसन अली साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं कि इमामत अगर मनसूस मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है, तो जो हमारी मुसलमानों की जो खिलाफत का निज़ाम बाद में कायम हुआ है, जो शूरा का निज़ाम है, तो वो शूरा का निज़ाम भी तो कुरान में उसका ज़िक्र है और उसकी तरगीब दिलाई गई है। तो इस पे ज़रा अपना ओपिनियन सर वाज़ेह कीजिए। देखें, शूरा का कोई निज़ाम है ही नहीं है कि अगर यानी अगर आप शरीयत में चले जाएँ ना, अहादीस में कि कोई ऐसा सिस्टम है शूरा का कि मशवरे से कोई खलीफा बनता है, तो ये इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ना उलमा के फ़तवों में इस तरह है, उसका कोई तरतीब बताया गया है कि शूरा में कौन मशवरा दे सकता है, कौन मशवरा नहीं दे सकता। और किसके मशवरे को माना जाएगा, किसके मशवरे को नहीं माना जाएगा, ये सब सियासी नारे हैं, कोई सिस्टम नहीं है। यानी कोई तरीक़ेकार आप फ़िक़्ह हनफ़ी में चले जाएँ, यानी अहादीस में तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जो इमारत और सियासत में जो अहादीस हैं, उसमें आपको कोई हदीस नहीं मिलेगा कि खलीफ़ा जो है मशवरे से बनता है। और उसके अलावा जब आते हैं हुँ, फ़तावा में आते हैं, फ़तवा बगैर हदीस के उसका तो कोई अहमियत नहीं होती। फिर भी अगर आप चले जाएँ अबू हनीफ़ा के फ़िक़्ह में या मालिक या अहमद बिन हम्बल, उसमें आपको भी नहीं मिलेगा। कि मसलन तरी अब जब जी, देखें ना आप, अब आपके पाकिस्तान में एक सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, कि पार्लियामेंट के 2 ईवान होते हैं, ईवान बाला, ईवान ज़ीरी। ईवान ज़ीरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को नस्ब करता है। वो प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से बनता है, जी, उसका तरीक़ेकार बिल्कुल मालूम है, कि भई हर हर ठीक है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे कैसे एमएनए बनते हैं, एमएनए फिर असेंबली में आते हैं, असेंबली में फिर वोटिंग होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिले या जिस तरह हो कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है 4 साल के लिए, फिर अगर उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिले तो वो उसको निकाला जाएगा। तो ये सब तरीक़ेकार वहाँ पे लिखा है। जब आप इस्लाम में आते हैं, ये कोई तरीक़ेकार ही नहीं है, ना कुरान में, ना सुन्नत में और ना उलमा के फ़तवों में। उलमा के फ़तवों में खलीफ़ा बनने के 3 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि पहला वाला खलीफ़ा दूसरे अपने बेटे को या अपने भतीजे को या अपने भाई को अपना वसी बना दे। ये इसकी कोई हदीस सही है। नहीं है, लेकिन ये उलमा ने फ़तवे दिए हैं कि इससे कोई खलीफ़ा बन जाता है, फिर उसकी इत्ताअत सब पे वाजिब है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि बैअत है, शूरा नहीं है, बैअत है। जी, वो बैअत इस तरह है कि कुछ लोग अगर किसी से बैअत करें, कुछ लोग किसी से बैअत करें, पूरी उम्मत की ज़रूरत नहीं है, उम्मत के उलमा की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग, हम 4-5 आदमी एक आदमी से बैअत कर लेते हैं, वो खलीफा बन जाता है, पर सब लोगों पे उसकी तात वाजिब। एक बिल्कुल मसख़रा सी बात है कि अगर आप मसलन दुरुस्त। अब फ़र्ज़ करें अफ़गानिस्तान में कुछ तालिबान ने, एक मौलवी है उसका नाम हिबतुल्लाह, उसके साथ अगर बैअत की है तो वो खलीफा बन गया, अब उसकी तात पाकिस्तानियों, कराची वालों पे, सब पे वाजिब है। वो सऊदी अरब पे भी कोई सही, इस फ़तवे पे कोई अमल नहीं करता, क्योंकि ये फ़तवे सब बने हैं सियासी मसलहतों के लिए। अगर कोई सियासी मसलहत इस वक़्त हो कि इस फ़तवे को जारी किया जाए, इस पे अमल किया जाए तो होगा। लेकिन जब तक इसके पीछे कोई पॉलिटिकल फ़ोर्स, मिलिट्री फ़ोर्स नहीं होगा इसको इसको एनफ़ोर्स करने के लिए, तो नहीं होगा। तीसरा तरीक़ाकार ये है खलीफ़ा बनने के लिए तलवार के ज़रिए से, कि आप दूसरों को, सही, आप जितने लोगों को कत्ल करना है कत्ल करें, आपके मुखालिफिन जब कत्ल हो जाएँगे, तो बाकी लोगों को सलामी देना तो होगा ना। वो तो फिर आप बादशाहत आपकी होगी, जी, तो फिर आप शरअन खलीफा हैं। तो ये 3 तरीक़ेकार हैं, शूरा का कोई तरीक़ेकार, ये सब झूठ है शूरा। दूसरी बात ये है मेरे भाई कि एक चीज़ जो नस है, मनसूस है, तो उसके मुकाबले में हुँ, मशवरा नहीं चलता। एक चीज़ अच्छा, जो मनसूस है, जब हम कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत मनसूस है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिलाफत मनसूस है, यानी अल्लाह ने बयान किया। जब अल्लाह ने बयान किए तो फिर हमारा मशवरा उसमें, वहाँ पे मशवरा नहीं किया जाता। मशवरे की जो आयत है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, ये कि अपने कामों में मशवरा करते हैं। मुसलमानों का तरीक़ेकार है ये अपने कामों में। ठीक है। मेरा काम है मसलन मैंने कहीं शादी करनी है, मैं मशवरा करता हूँ भाई से, जी, बहन से, अब्बू से, भई फलाँ जगह मेरी शादी हो जाए, आप राज़ी हैं, नहीं है इसक क या मैं किसी जगह पे दुकान खोलना चाहता हूँ। अपने दोस्तों से मशवरा करता हूँ कि भई फलाँ जगह में ये दुकान मिल रही है, इतना किराया उसका मैं ले लूँ ना लूँ। मैं ये अपने कामों में मशवरे की रग़बत है। ये कि मसलन सही, नमाज़ सुबह हम पढ़ें या ना पढ़ें, इसमें मशवरा नहीं किया जाता। हम मसलन माह रमज़ान रोज़ा रखें या ना रखें, इस पे शूरा नहीं, जी, शूरा का मतलब है मेरे अज़ीज़ों, शूरा का मतलब है मशवरा, मशवरा लेना। लफ्ज़ शूरा का लुग़वी जी, माना
قرآن میں مانا، سنت میں مانا پارلیمنٹ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ شورا کا مطلب ہے پارلیمنٹ. شورا کا مطلب ہے مشورہ کرنا. یہ آپ ایک آدمی سے مشورہ کر لیں وہ شورا ہے، 10 آدمی سے مشورہ کریں وہ شورا ہے. آپ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے کاموں میں، ماہ رمضان میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، یہ مشورے سے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے پہلے سے منسوس کر دیا، ڈیسائیڈ کر دیا بھائی تم نے روزہ رکھنا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کی طاعت میری طاعت ہے، پیغمبر کی طاعت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو گے تو تم فیض یاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے، تو پھر مشورے کی کوئی مکان ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم کس کی اطاعت کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک وہ زندہ تھے، جتنے انہوں نے عمراء نصب کیا، مشورہ کسی سے نہیں کیا، ہمیشہ خود نصب کرتے تھے بھئی امیر لشکر کون ہوگا، اگر وہ قتل ہو جائے تو وہ کون ہوگا، فلان علاقے پہ میری جانب سے گورنر کون ہوگا. یہ سب وہ خود بغیر مشورے کے طے کرتے تھے، اور لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے کہ آپ مشورہ کر لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یس سر. ٹھیک ہے. حسن علی صاحب، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ ہوتا ہے کہ اگر یہ مشورہ آپ مراد لیتے ہیں تو اب ہم دیکھیں کہ تقریباً 195 کے قریب کنٹریز ہونے کو ہیں، مسلم 53 کنٹریز ہیں. امت اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور جو ہمارے اہل تشیع برادران ہیں، دیگر ہمارے مکتبہ فکر ہیں، ان میں بھی ڈویژن ہے. تو وقت حاضر کے مطابق امام کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ 12 پہ تو فل سٹاپ لگ گیا نا. اب وقت حاضر کو چھوڑیں، ایک مشورے سے ایک گاؤں کا چودھری بھی نہیں بنتا بھائی، کیونکہ لوگ کبھی جی اتفاق نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا قبیلہ بھی ہو نا، اس میں 2000 آدمی ہو، 500 آدمی ہو، 100 آدمی ہو، ان سب کا اجماع ٹھیک ہے. کرنا کہ فلان آدمی ہمارا قائد بنے، یہ بہت ہی نادر ہوتا ہے. یہ بہت ہی کم صحیح. اتفاق، ہمیشہ اس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے کہ اکثر، یہ دیکھیں یہ ایک مغربی تصور ہے کہ اکثریت جس کے ساتھ ہو وہی اسی کو مان لو. یہ شریعت میں اس طرح نہیں. شریعت میں تو اکثریت کی ہمیشہ مذمت ہے، وقلیل من عبادی الشکور، کہ اکثریت جی جو یہ کوئی عقلی قاعدہ بھی نہیں ہے کہ اکثریت جو ہے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. اکثریت بہت دفعہ ہے کہ اکثریت غلط ہے بھائی. اکثریت پاکستان میں اب کچھ سال پہلے نواز شریف کو رائے دیا، ووٹ دیا ہے کہ نہیں بھائی؟ نواز شریف پھر آپ کے اپنے سپریم کورٹ نے کہا یہ چور ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہے. آپ لاہور پنجاب کے ہوں گے، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کا آدمی لاہور کا بھی، لیکن پاکستان کے تاریخ کو دیکھیں، جس کو بھی اکثریت ملی ہے 2 سال کے بعد اسی کو ابھی نواز شریف کو اتنی، عمران خان کو، جس کو بھی اکثریت کی ووٹ ملی ہے، کچھ سال کے بعد اسی کو چور کہہ کے یا تو نکال دیا، ملک بدر کر دی گئی، یا اس کو پھانسی دی گئی، یا اس کو جیل میں ڈالا گیا. سب اسی طرح ہوا ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ ہاں. یہ کوئی ٹھیک ہے. دیکھیں، یہ کہ لوگوں پہ آپ چھوڑ دیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ امام کون، یہ کوئی امام نہیں بنے گا بھائی. اگر آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ آپ ڈیسائیڈ، اللہ امام نہیں بناتا، آپ امام بنا، لوگ اسی کو بنائیں گے بھائی. لوگ، پہلی بات لوگ اتفاق نہیں کریں گے. پھر جب سے جو سب سے زیادہ فراڈی ہوگا، جو جھوٹے وعدے دے گا اسی کو، اور جو لوگوں کی شہوات کو فراہم کرے گا نا، لوگ اسی کو ووٹ دیں گے. ابھی آپ پاکستان میں آ جائیں نا، پاکستان میں اگر مقابلہ ہو، ایک آدمی ہے جھوٹا، ایک آدمی ہے فراڈی، لوگوں سے کہہ دے گا کہ بھائی ہم آپ کو ٹھیک ہے. فلان جھوٹے وعدے کریں، سہولیات دیں. ایک آدمی سچا ہے بھائی، کہہ دے گا میں آپ کو یہ چیزیں فراہم نہیں کر سکوں گا، کیوں جھوٹے وعدے نہیں کروں گا، اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا بھائی. وہی سیاست دان جو سب سے زیادہ جھوٹ، جو سب سے زیادہ رشوت دے گا، مختلف حلقوں میں ہیرا پھیری کرا دے گا، اسی کو ووٹ ملیں گے. یہ تو سب کو جی معلوم ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو حسن علی صاحب، میں اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ جی امام ہونا چاہیے تو کیسے تعین ہوگا اور کون ہوگا؟ ہاں، بالکل بنا دینا یہ. ملکوں کے لحاظ سے، خطوں کے لحاظ سے. بالکل ان کے پاس طریقہ کار تو آسان ہے نا. کہتے ہیں کچھ لوگ بھی کسی سے بیعت کریں وہ امام بن جاتا ہے. سب لوگ، ملکوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ابھی امام مہدی یہ بنا دینا. جی. امام مہدی آئیں گے، پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. ان کے اپنے پاس احادیث زیادہ ہے. امام مہدی آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، غزہ سے لے کر کشمیر تک، اور وہاں پہ آپ کے برما میں، میانمار میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہیں. تو ابھی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اپنا صحیح. خلیفہ بنا دیں. کیونکہ یہ تو کہتے ہیں اللہ تو خلیفہ بناتا نہیں، ہم بناتے ہیں، مولوی لوگ بناتے ہیں نا، ان کے اپنے بھی مولوی وغیرہ ٹھیک بناتے ٹھیک. ہیں. تو یہ اپنا کیوں نہیں بناتے؟ اور بھائی تو یہ تو اس کا اگر آپ مطلب ہے کہہ دیں حسن کہ علی صاحب کہ ایک سو جو ابھی 90 ممالک ہیں نا، یہ 90 ممالک یہ تو کسی بات پہ اتفاق کریں، یہ تو ناممکن ہے بھائی. 90 آدمی کسی بات پہ اتفاق نہیں کریں گے نا. اتفاق تو، اجماع تو ہونے والی چیز نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے خود آسان ٹھیک کر ہے. دی. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اہل حل و عقد کسی ایک آدمی کے ساتھ بیعت کریں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے. تو یہ بنا دینا. اپنا خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ ان کو کیا ہوا ہے؟
یہ بنا دیں خلیفہ. ٹھیک ہے. جی سر. تو اسد علی صاحب، میں ٹو دا پوائنٹ چلنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اوپینین نا بڑا ضروری ہے کہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچے. تو اسد علی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر حضرت امام مہدی تک جو ہے وہ امامت جو ہے وہ تعطیل کا شکار ہے، ابھی معطل ہے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ شیعہ نقطۂ نظر سے دیکھیں، شیعہ مولویوں کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں ہم ان کے وارث ہیں نا. وہ تو شیعہ ولایت فقیہ کو اگر دیکھیں وہ کہیں گے کہ وہ کوئی معطل نہیں ہے. کہتے ہیں وہی کام جو امام مہدی جی. علیہ السلام کر سکتا ہے اس کے نائب سیستانی یا خامنی صاحب کر لیں گے. حالانکہ خامنی سیستانی اچھا، صاحب یا امام مہدی علیہ السلام کے جوتے کے برابر، ان کے خاک پاک کے برابر بھی کام نہیں کر سکتے. تو بہت اہم اصل نقطہ جو ہے. ہے نا ٹھیک ہے. کہ اسلام دیکھیں، اسلام ایک انکمپلیٹ دین ہے. اسلام ایک اسلام کوئی انصاف فراہم نہیں کر سکتا. اسلام آپ کی سماجی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا. اسلام آپ کو ترقی نہیں دلا سکتا اس وقت تک کہ اسلام کے لیڈرشپ کے مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی وارث امام مہدی علیہ السلام نہ ہو. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. امام مہدی علیہ السلام ان کا جو کردار ہے، ان کا جو مشن ہے، ان کا جو رول ہے، یا امام معصوم علیہ السلام کا، اس کے چھوٹے سے کام کو بھی کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا. تو بلا شک بلا ریب صحیح ہے. امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک اسلام کچھ مسائل کو حل کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلیں. پورے دوسرے لحاظ سے ایک انکمپلیٹ دین ٹھیک ہے. تو ہے. جی حسن علی صاحب، آپ کی بات جی سر. مکمل ہو گئی. جی میں سر. حسن علی صاحب ایک پوائنٹ اس میں یہ کوشچن ہمارے پاس آیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہی امامت یا خلافت حق ہے، تو آپ کمفرٹیبل ہو جائیے حسن علی صاحب. آپ تو بات کریں. پھر اس کا مطلب ہے، جی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا امام حسین اور ان کا خاندان اور اگلے لوگ اگر حقدار ہیں تو کیا یہ پھر اقربا پروری کی یہ مثال نہیں ہے؟ یہ تو پھر دین اپنوں کو نوازنے کا اس میں کوئی پہلو نہیں نمایاں ہو رہا؟ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے لیے اپنوں کو دور کیا اور جو لوگ دور تھے ان کو قریب کیا. یا دیکھیں جی. حکومت، دیکھیں صرف یہ ہے کہ امامت اس شخص کو ملے گا جو معصوم ہے، جو لوگوں پہ ظلم ٹھیک نہیں ہے. کرے گا. باقیہ سب جو جتنے انسان ہیں وہ غیر معصوم ہیں، وہ دوسروں پہ ظلم کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے ہیں. لیڈر جب خطا کرتا ہے، لیڈر سے جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے کوتاہی سے دیکھیں مثلا ایک لیڈر تھا، ہٹلر تھا. ہٹلر نے وہ جرمن قوم کی بلائی چاہتا تھا، جو جرمن قوم کی بلائی اور اس کی سرفرازی اور جی. اس کی ویلفیئر کے لیے، اس کی فلاح کے لیے اس کا ہدف یہی تھا. لیکن اس نے جو کام کیا نا، اس وجہ سے جرمنی تو کیا پورا یورپ تباہ ہو گیا. پورا یورپ تباہ ہوا. ٹھیک ہے. جرمن قوم آج تک نہ ان کا اپنا فوج ہے، اور وہ آج تک جو ہے وہ ان کو وہ محتاج ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے سامنے. اسی طرح تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف امامت معصوم کے لیے سونپ دی، اور یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جی. وسلم کا جو ذات اقدس ہے، ان کی جو عظمت ہے دنیا پر، ان کے جو مظالم ہوئے اللہ کے راستے میں، انہوں نے جو صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر، انعام کے طور پر امام کو صرف ان کی نسل سے رکھ دیا. دوسری فیملیز کو نہیں دیا. جی. امامت کو ان کے نسل میں رکھ دی کہ یہ 12 امام جو آئیں گے ان کے فیملی سے آئے گا. یہ اقربا پروری کے طور ان کے لیے کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے لیے کوئی خاص، وہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو وہ بہترین جی. وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اگر وہ فاسق فاجر ہے تو فاسق فاجر ہے، جہنمی ہے. ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں، دور سے ہے، چائنا سے ہے، اگر وہ متقی ہے، با تقوی ہے، وہ عبادت گزار ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سے اقرب ہے، اللہ اس سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اقربا پروری نہیں ہے. یہ جو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ کہتا ہے امانت کو اس کے اہل کے دے دو. لوگوں کی لیڈرشپ کو فاسق فاجر کے ہاتھ میں دینا غلطی ہے. لوگوں کی لیڈرشپ کو، مسلمانوں کے مقدرات کو، دنیا کی تقدیر کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں سونپ دینا جو غلط کر سکتا ہے، جو لوگوں کو برباد کر سکتا ہے، یہ غلط ہے. اس شخص کے ہاتھ میں دینا جو کبھی غلطی نہیں کرے گا. یہ امانت کو اس کے اہل تک سپورٹ کرنے کی یہی جو فرمان ہے اللہ نے انجام دیا. جی سر. سنائیے صاحب، تقریباً آخری پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں، اور جی بڑا سر. اہم نقطہ ہے، اس پہ آپ جی کی رہنمائی درکار ہے، اور آڈینس کے لیے بھی بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں.
دیکھیں ایک طرف حسنہ صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا وہ انہی میں سے ہونا چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں کہ امام حسین یا دیگر جو بڑے ہمارے امام گزرے ہیں وہ تو ان چیزوں سے دور رہتے رہے ہیں کہ وہ تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ کنٹرڈکشن ہی پیدا ہو جاتی کہ ان کو تو دنیا داری کی غرض ہی نہیں ہے۔ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے تو ان کو فرمایا تھا کہ آپ کے بعد میرا آپ کا حق غصب ہوگا اور آپ سے لوگ جی دشمنی کریں گے اور آپ کو ساتھی نہیں ملیں گے، تو آپ جو ہے میرے بعد قیام نہیں کریں گے۔ اور ان کو یہی فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت ہمیشہ مظلوم رہیں گے جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آتے۔ امام مہدی علیہ السلام ٹھیک ہے۔ کے آنے تک اہل بیت علیہ السلام کی حکومت نہیں بنے گی، انہوں نے فرمایا تھا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا، اس طرح نہیں تھا کہ وہ حکومت کے حقدار نہیں ہے، حکومت کے وہ مائل نہیں تھے، یہ حکومت ایک دنیائی عہدہ ہے، اس کی طرف وہ عاشق نہیں تھے جیسے دوسرے لوگ اس کے عاشق ہوتے ہیں، اس کے حکومت تک پہنچنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اگر حکومت اگر وہ ہاتھ میں لیتے بھی ہیں، وہ ایک فریضے کے طور پر تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کا اقامہ ہو۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ جی والسلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس وہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے نا، اپنے جوتے کو وہ سی رہے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے جوتا جو جی ہے چپل جو ہے اس کی مرمت کر رہے تھے۔ عبداللہ مرمت کر ابن رہے تھے۔ عباس آئے تو فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس بتاؤ اس جوتے کی کیا قیمت ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ یہ جوتا اتنا پھٹ چکا ہے، پھر مولا نے دوبارہ اس کو پٹی لگا دیا، پھر پڑ گیا، پھر پٹی لگا دی، وہ بالکل فرمایا کہ عبداللہ نے عرض کیا کہ اس جوتے کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ جوتا بالکل ٹھیک کام ہے۔ سے گزرا، اتنی پٹی لگی ہے کہ فرمایا عبداللہ ابن عباس دیکھو یہ حکومت جو ہے نا اس جوتے سے میرے آنکھوں میں، یہ جوتا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جس کے پہ اتنی پٹیاں لگی ہیں، اس سے میرے نزدیک زیادہ یہ ذلیل چیز ہے۔ پھر ہوں فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ تم مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم سے لے کے مظلوم کی حمایت کر دینا اور لوگوں کو ہدایت کرنا تیری ذمہ داری ہے، تو میں کبھی حکومت کی طرف نہ آتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تو یہ حکومت جو ہے میری آنکھوں میں بکری کی ناک میں جو نمی ہوتی ہے، بکری کی ناک میں جو اسناٹ ہوتی ہے وہ زیادہ میرے نزدیک زیادہ اس قیمتی ہے اس کے حکومت کے مقابلے میں۔ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام حکومت کے راغب نہیں تھے ایک طرف، دوسری طرف سے حکومت کرنا ان کا حق ہے اور ان کا فریضہ ہے، لیکن ان کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک یہ ان کو نہیں ملے گی حکومت، تو وہ اس طرف نہ محنت کرتے تھے نہ رغبت کرتے تھے، بعض اوقات وہ صرف اتمام حجت کے لیے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی تم ہماری مدد کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہے، اس طرح جی سے ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں تھے یا حکومت کرنا ان کا فریضہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا کہ مسلمان جو ہے سب کمر بستہ ہیں، اس بات پہ مصمم ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حمایت نہ کی جائے، ان کے دشمنوں کی حمایت کی جائے۔ تو اسی جب ان کو پتہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے۔ چیز ہونی نہیں ہے ابھی تک جب تک امام مہدی علیہ السلام آئے، تو اس لیے اس کی طرف وہ رغبت نہیں رکھتے تھے اور اس کی طرف وہ محنت نہیں کرتے تھے۔ جی سر۔ حسن علی صاحب اگر کہیں تو ایک پوائنٹ ایڈ ہو رہا ہے، میں کر لوں اگر اجازت جی دیں سر، تو، نہیں بسم تو اللہ پھر بسم اللہ۔ بعد میں۔ اور ایک چیز میں عرض کروں آپ کی آ، خدمت میں کہ اس کے احادیث زیادہ ہیں جی کہ جی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری حکومت آخری حکومت ہوگی، یعنی دوسرے لوگ حکومت کریں گے، بنی ٹھیک ابا ہے۔ امیہ بنی عباس دوسرے لوگ حکومت کریں گے، اور جب تک امام مہدی علیہ السلام نہ آئے تو ان پر تقیہ ہی کا عالم رہے گا اور ان کی حکومت نہیں آئے گی۔ جی سر بولیں۔ ٹھیک ہے۔ حسن علی صاحب دوستوں کا ایک سوال آیا تھا کہ امام حسین کے نکلنے کو یزید کے خلاف آپ امامت اور خلافت کے لیے نکلنا سمجھتے ہیں یا وہ کنارہ کشی تھی؟ اس کی میں نے تقریرات ہے نا، اس کا پورا سیریز ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا خروج کیا تھا یزید کے خلاف یا نہیں۔ تو جو عام جی انٹرپریٹیشن ہے نا وہ شیعہ مولیوں کا، وہ انہوں نے اہل سنت سے سیکھا ہوا ہے، اہل سنت سے استعارہ کیا ہے۔ اہل سنت کے علماء کیا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابوبکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی خلافت صحیح ہے، معاویہ کی خلافت بھی وہ بھی کچھ صحیح ہے۔ یہ یزید یہ برا آدمی تھا، یزید شرابی تھا، یہ تھا۔ ہوں تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حکومت یزید کو ملی ہے، تو وہ انہوں نے انقلاب کیا، کہتے ہیں میں سر کٹوا دوں گا، یزید کو نہیں صحیح۔ حکومت تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ قاعدہ تسلیم کیا جاتا ہے، شیعہ مولوی بھی لوگوں کو یہی سناتے ہیں عام طور پر کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف انقلاب کیا کیونکہ یزید ایک نااہل شخص ہے۔ اس سے پہلے کے جو اشخاص تھے شیعہ مولوی نہیں کہتے کہ وہ بھی نااہل تھے، تو پھر ان کے خلاف کیوں نہیں اٹھے؟ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے جی خلاف کیوں سکوت کیا؟ عثمان کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں کہاں تھے؟ تو اس کے متعلق وہ شیعہ مولوی سکوت کرتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، لیکن عمری حضرات وہ کہتے ہیں کہ وہ سب صحیح تھے۔
یہ ٹھیک ہے، غلط تجزیہ ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا اصل داستان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید قتل کرتا تھا، قتل کرنا چاہ رہا تھا، چاہے وہ گھر بیٹھے، چاہے وہ مکہ میں رہتے، چاہے حرم میں پناہ لیتے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک، بنی امیہ جو تھے ان کے دل میں عقدہ تھا، دشمنی تھی جاہلیت کے زمانے کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا کیا سمجھتے تھے؟ بدترین دشمن سمجھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کو اپنا صحیح، بدترین دشمن سمجھتے تھے، کہ ان کے خاندان کے جو بزرگ تھے، بنی امیہ کے جو سردار تھے بڑے بڑے، معاویہ کے بھائی، معاویہ کا نانا، معاویہ کا بڑا بھائی، معاویہ کا چچا، بنی امیہ کا، یہ سب مختلف جنگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں امام علی علیہ السلام کے تلوار کے ذریعے جہنم واصل ہوئے تھے۔ تو اس کینے کو وہ ٹھیک ہے، کبھی نہ بھولے۔ اور پھر فتح مکہ کے وقت جو مکہ ان کا گڑھ تھا، ان کا عبادت گاہ تھا، بھائی اگر مکہ جو ابھی ہمارا قبلہ ہے نا، مکہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس زمانے میں یہ مشرکین کا سب سے بڑا عبادت خانہ تھا، مکہ، کعبہ۔ ٹھیک ہے، ابھی جب اگر کوئی ابھی اب مکہ ہم سے چھین لے، مکہ ہم سے چھین لے، مکے کو تباہ کر دے، خانہ کعبہ کو نستجیر باللہ تباہ کر دے، تو ہم ہوں، مسلمانوں کو کتنا غصہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے، یہی فعل مشرکین کے ساتھ انجام دیا نا، ان کے مکہ آئے، ٹھیک، ان کے بتوں کو توڑ دیا ان کے سامنے۔ تو اس سے زیادہ ذلت مکے والوں کو کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے خدائیں توڑ دی گئی ہیں اور یہ کچھ نہیں کہہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرمایا ٹھیک انتم ہے، الطلقاء، فرمایا کہ میں نے تمہیں قیدی بنا کے، آزاد غلام بنا کے تجھے آزادی دی ہے، اتنا بڑا احسان کیا تم پر، کہ آخر قیامت تک ان کے ماتھوں پہ مہر لگا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آزاد شدہ غلام ہیں۔ اور یہ ان کو اپنا رائیول سمجھتے تھے، رائیولری سمجھتے ہیں نا، کہ اپنا رقیب سمجھتے تھے۔ مکے جی، والے نبی صلی اللہ علیہ بالکل، وسلم کے دشمن تھے، گالی دیتے تھے، ان کا اپنا رقیب سمجھتے۔ تو یہ ذلت وہ کبھی نہ بھولے۔ اور وہ خود ٹھیک ہے، اپنے پرائیویٹ جلسوں میں نے اس کے بہت سارے دکھا دیے، وہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جب تک ہم ہوں، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام نہیں لیتے، بدر کا، احد کا اور فتح مکہ کا۔ تو معاویہ جو تھا بڑا سیاسی آدمی تھا، معاویہ خود بڑا ٹھیک ہے، سیاسی دور اندیش شخص تھا۔ وہ کہتا تھا اس بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب حکومت ہمیں ملی ہے، بلا وجہ ہم اگر آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسے انتقام جویانہ اقدام کرتے ہیں کہ ان کو بہت سارے ہوں، افراد کو قتل کرتے ہیں، تو یہ ہماری حکومت کے تختے کو الٹا بھی سکتا ہے۔ جب وہ مر گیا ٹھیک ہے ہے، تو یزید کو یہ دور اندیشی نہیں تھی، یزید نے کام کر لیتے ہیں بھائی۔ تو فوراً امام حسین ٹھیک ہے، علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو گیا، مدینے میں، پھر مکے میں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھا سوائے کوفہ کے۔ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے معاویہ یزید سے صلح کرنے کی بہت کوشش کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، یہاں تک فرمایا کہ مجھے جانے دو کہ میں ایک کونے میں چلا جاتا ہوں، کسی فرنٹیئر ٹاؤن میں، کسی بستی میں چلا جاتا ہوں، جو عام ایک مسلمان کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قبول صحیح، نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ تم یا تو تم یہاں پہ تسلیم ہو جاؤ، کہ جو فیصلہ عبید اللہ ابن مرجان ہے، یزید کا چچا زاد بھائی، جو چچا زاد بھائی بنا تھا اس کا، وہ پرنس تھا، امیر تھا، ٹھیک ہے نا، وہ شاہی خاندان کا فرد تھا، وہ تمہارے متعلق جو فیصلہ اٹھائے، نہیں کہتا تھا کہ وہ آپ کو زندگی دے گا، آپ کو جینے دے گا، نہیں، جو بھی فیصلہ ہوں، کرے، تجھے قتل کرے، تجھے غلامی میں بیچ دے، وہ تسلیم کرو تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، ہم آپ کو، وہ اللہ ہم آپ پہ حملہ کرتے ہیں، اگلے دن قتل کریں گے آپ کو۔ تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خلافت ٹھیک کے ہے، لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ اس لیے کہ مکے میں، مدینے میں قتل ہو جاتے، مکے آئیں، مکے میں قتل ہو جاتے، کوفے آئیں، اور کوفہ تک پہنچنے سے پہلے محاصرہ کیا گیا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ زندہ رہیں، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے خلفائے وقت کے ساتھ، جیسے امام محمد باقر ہوں، علیہ السلام، جیسے امام علی علیہ السلام ابو بکر عمر سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے، بالکل وہی طریقہ جی، کار تھا امام حسین علیہ السلام کو۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان پہ وہ ظلم کیا گیا جو بقیہ ائمہ پہ نہیں کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کو نہیں کہا کہ آپ ذلیل ہو کے آ جائیں، ہم آپ کو قتل بھی کرنا چاہیں، آپ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو غلامی میں بیچنا چاہیں، آپ وہی ہم آپ کو قتل کر، اس طرح ان کو چوائس نہیں دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس طرح نہیں مجبور کیا گیا کہ آپ یا تو خلیفہ وقت آپ کے متعلق جو فیصلہ کریں وہ مان لو، یا اللہ اگلے دن ہم آپ کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس طرح امام حسین صحیح، علیہ السلام کو اس طرح چوائس دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پہ تو موت ہی موت ہے، ایک طرف شہادت ہے، عزت کی موت ہے، اور ایک طرف وہ اسارت کی موت ہے۔ تو انہوں نے شہادت کی موت صحیح کو ہے، پسند فرمایا اور ذلت کو پسند نہیں فرمایا۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو عام طور پہ یہ انقلابی شیعہ اور مولوی عام طور پہ آپ کو جو تجزیہ پیش کرتے ہیں،
وہ نہایت ہی غلط تجزیہ ہے، جی وہ جماعت عمریہ سے ادار لی گئی ہے، اور اس کے لیے میرے سیریز کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا یا نہیں کیا، وہ پورا پلے لسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، اس کو دیکھیں. اوکے، تھینک یو سو مچ سر. ٹھیک اوکے حسن علی یاری صاحب، وہ جی سر. اویس والا ہمارا کو پینڈنگ تھی چیزیں، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ اویس کے ساتھ ہماری آپ کے ساتھ وہ کنڈیشن بھی ہو گئی تھی، تو ہم اس کو تو بالکل فائنل اس پہ سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے، اور آج کل ٹائم بھی میں بڑا ڈیسائیڈ ہو مصروف گیا ہوں، تھا. آج کل آپ کو کاظمی صاحب نے بتایا ٹھیک ہے، ہوگا، میں آج کل مصروف ہوں، میں کمٹمنٹ نہیں دے سکتا، لیکن اگلے ایک صحیح دو منتھ کے بعد بالکل صحیح، ایک دو منتھ کے بعد، ایک دو مہینوں کے بعد میں ایک دو کر منتھ سکتا کے ہوں، بعد. فی الحال میں نہیں کر سکتا. اوکے. اور ہمارے ایک دوست ہیں طلحہ الوی صاحب، انشاءاللہ آپ سے ان کی پہلی بھی گفتگو ہوئی ہے، تو ہم اس موضوع پہ انشاءاللہ کوئی اسی طرح ایک فرینڈلی کچھ آپ کو اوپینین لینا کوئی چاہیں بات گے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سر، چلیں، اللہ آپ کو بہت جزاک شکریہ خیر، حسن بہت علی مہربانی. صاحب، بہت شکریہ. تشریف آوری کا جزاک بڑا شکریہ میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت.